वेलकम बैक। निगरां हुकूमत के IMF के साथ मुज़ाकरात में बड़ा ब्रेक थ्रू। निगरां हुकूमत कोई नया टैक्स नहीं लगाएगी। IMF ने रजामंदी जाहिर कर दी। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे शुएब निजामी से। शुएब, आगाह कीजिएगा। जी, पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो पॉलिसी टॉक्स चल रही हैं उसमें ये बात पर IMF को आमादा किया गया है कि निगरान हुकूमत कोई नया टैक्स नहीं लगाएगी और जो 9,415 अरब रुपए का टैक्स है उस हदफ के ऊपर जो है वो अमल दरामद किया जाएगा। उस हदफ के उसूल के लिए तमाम इकदाम किए जाएंगे। FBR ने इस हदफ के उसूल की यकीन दहानी करा दी है। साथ साथ इस बात का फैसला भी किया गया कि रियल एस्टेट के ऊपर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। जो टैक्स इस वक्त मौजूद है उसकी वसूलियाँ बेहतर की जाएंगी और रियल एस्टेट के सेक्टर में जो टैक्स चोरी है उसका खात्मा करके जो पोटेंशियल है उसके जरिए जो है टैक्स वसूली बेहतर की जाएगी। इस काम के लिए टैक्स हुकाम जो है वो एक्स्ट्रा इंसानी इकदाम जो वो करेंगे ताकि जो टैक्स वसूली का हदफ है वो हासिल हो सके। ताहम ये इस बात का कभी इम्कान है कि कोई नया टैक्स निगरान हुकूमत नहीं लगाएगी। जी अच्छा शुएब, ये बताइएगा कि IMF की टीम कब तक यहाँ मौजूद रहेगी? जी, IMF के साथ जो पॉलिसी टॉक्स चल रही हैं ये कल रात को यानी कि 14 या फिर 15 की सुबह खत्म होंगे। उसके बाद जो है वो ये टीम यहाँ से रवाना हो जाएगी और इस रवानगी के बाद जो है एक स्टेटमेंट जारी किया जाएगा जिसके बाद इस बात का इम्कान है कि पाकिस्तान के लिए तकरीबन 71 करोड़ डॉलर की किस्त जारी हो सकेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया शुएब निजामी आगाह करने के लिए। अवाम को अब सिलेक्टेड राज कबूल नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं 8 फरवरी को अवाम सरप्राइज देंगे। हमारे दोस्त PTI की नकल करके इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। आसिफ जरदारी की मेहनत से चंद माह के लिए उनका वज़ीर आज़म बन सकता है तो इस बार आसिफ जरदारी की मेहनत से जियाला वज़ीर आज़म भी बन सकता है। जो बंद कमरे में मंसूबे बना रहे हैं उनको 8 फरवरी को जवाब देंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा पीपल्स पार्टी बराबरी पर यकीन रखती है। शहीद बेनजीर भुट्टो ने हमें बराबरी की सियासत सिखाई। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने हमें साथ चलने की सियासत सिखाई। कुछ ऐसी कुव्वतें हैं जो तकसीम नफरत की सियासत पर यकीन रखती हैं। मुराद अली शाह ने नून लीग पर तीरों की बारिश कर दी। थरपारकर जलसे में कहा मुश्किल वक्त में मुल्क से फरार होने वाले वापसी का टिकट कटा लें। 8 फरवरी के बाद वो दोबारा मुल्क से बाहर होंगे। आज के शानदार जलसे ने साबित कर दिया मुल्क का अगला वजीर आजम सिर्फ और सिर्फ बिलावल भुट्टो होंगे। पड़ोसी मुल्क भी रश्क करेगा, काश ऐसा लीडर हमारे पास भी होता। वजीर आजम सिर्फ और सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी है। मुश्किल वक्त में मुल्क से फरार हो जाए और जब अवाम का इम्तिहान लेना हो तब आए। उन्हें ये जलसा देख के समझ आ गई होगी। मेरा ख्याल है वो वापसी का टिकट कटा ले इसलिए कि 8 फरवरी के बाद दोबारा इस मुल्क से बाहर होंगे। निसार खोड़ो के भी मिठी जलसे में नून लीग पर वार। नवाज शरीफ पर तनकीद करते हुए बोले जब हम यहाँ मर रहे थे तो लंदन में खुशियां मना रहे थे। पीपल्स पार्टी अवाम की खिदमत करती रही। हमने बिलावल भुट्टो को अपना लीडर चुन लिया है। तुम भी इसी तरह आए जैसे चेयरमैन PTI आया था। तुम तो अवाम के नहीं हो। के वोट के साथ खयानत मत करो। ये जो ताने मिलते रहते हैं, ये जो कह रहे हैं कि जी लाए गए हैं, तो फिर तेरे में और इमरान खान में फर्क क्या है? अगर तू भी उसी तरह आया है जैसे इमरान खान आया था तो फिर ये अवाम का तो न हुआ ना, ये तो किसी और के इशारे पे नाचने वाले बन गए। टिकट वठी आया है ये वापसी जो टिकट बुक कराए छॾनि छाकाणि जो माण्हू सुञाणे चुका आहिनि तव्हांखे। जॾहिं मां मरां पियो त तूं लंडन जा पियो मज़ा माणी, मुंहिंजो साथी न हुए। अॼु जेकॾहिं आयो आहे त मां पंहिंजा साथी चूंडे छॾियो आहे। पंहिंजो साथी उहा चूंड जेका कई अथमि उहा बिलावल भुट्टो साहब जे शक्ल में कई अथमि। कायद नून लीग नवाज शरीफ का सरबरा JUI फे मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक राब्ता। तर्जुमान JUI फे का कहना है दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बातचीत हुई। नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान ने बाहमी इत्तफाक से मुल्क के मसाइल हल करने के अज़्म का इजहार किया। नवाज शरीफ ने मौलाना की खैरियत दरियाफ्त की और मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया। काबुल जाकर तालिबान से मुज़ाकरात करना किसका फैसला था? दहशतगर्दों को क्यों छोड़ा? क्या फर्द वाहिद या चंद लोगों को कौम की तकदीर से खेलने की इजाजत होनी चाहिए? सेनेटर इसाक डार के ऐवान बाला में सवाल। कहा गलत फैसले करने वाले कौम से माफी मांगे। पहले हम फैसला करते हैं और फिर यूटर्न ले लेते हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के बाद हालात दोबारा यहां तक क्यों पहुंचे? पिछले 20 साल के हकायक सामने आने चाहिए। दहशतगर्दी से निमटने के लिए मुस्तकिल हुकूमत का इंतजार नहीं कर सकते, वाज़ेह लाहेअमल बनाना होगा।
اپنی غلطیوں کا احساس کرنا چاہیے. کس نے کہا طالبان حکومت کے آنے کے بعد ان کو انگیج کریں؟ کیوں؟ کس نے کہا تھا کہ آپ ہارڈنڈ کرمنلز جو کہ پاکستان کی جیلوں میں بند تھے ان کو چھڑوائیں؟ کیوں؟ یہ قوم پوچھے گی ان لوگوں سے. کیا ایک ون مین یا 2-4 بندے ان کو یہ قوم کی تقدیر سے ایسے گھنونے کھیل کھیلنے کی اجازت ہونی چاہیے؟ اگر وہ غلطی کی ہے تو قوم سے اس وقت معافی تو مانگے کہ ہم نے غلط کیا. ہمیں کابل میں دنیا کی فوٹو سیشن میں آ کے تو نہیں دکھانا چاہیے ہم کابل میں طالبان سے ہم نیگوشیٹ کر رہے ہیں. یہ سائیکلز نہیں ہم برداشت کر سکتے. اس کا سارا امپیکٹ عام آدمی کے اوپر، ایک عام پاکستانی کے اوپر آتا ہے. وہ اس کی قیمت ادا کرتا ہے. ہم ٹیکس پیئر کے پیسوں کو استعمال کرتے ہیں، کچھ ٹھیک کرتے ہیں اور پھر ہم اس کو 180 ڈگری یو ٹرن لے لیتے. اس طرح کام نہیں چلے. لیٹس اینالائز. ہمیں پتہ تو چلے کہ بھئی ہم نے کون سی غلطیاں کی. آئی ایم ناٹ پلئنگ پالیٹکس ایٹ آل. یہ نہیں ہوتا جی، یہ اس طرح ملک نہیں چلتے. یہ ہماری اپنی غلطی ہے کہ ہم نے اس کو ری انوائٹ کر لیا. این سی اے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بشرا بی بی کی نیب راولپنڈی دفتر میں پیشی. نیب حکام نے بشرا بی بی سے 11 سوالوں کے جواب مانگ لیے. چیئرمین پی ٹی آئی کی اہلیہ کو فراہم کیے گئے سوال نامے میں پوچھا گیا ہے کہ فرحت شہزادی کو کیسے جانتی ہیں؟ کیا آپ فرحت شہزادی کے مالی معاملات اور کردار سے متعلق مطمئن ہیں؟ القادر یونیورسٹی بنانے کا مقصد کیا ہے؟ القادر ٹرسٹ بنانے کا خیال کس کا تھا اور جگہ کا تعین کس نے کیا؟ آپ ٹرسٹی کے ساتھ بطور استاد بھی ذمہ داریاں ادا کر رہی ہیں؟ کیا آپ بطور ٹرسٹی یا استاد کی کوئی تنخواہ لے رہی ہیں؟ ہفتے کو تمام نجی اور سرکاری تعلیمی ادارے بند رکھے جائیں. تمام دفاتر ہفتے میں 2 روز بند رکھیں. ورک فرام ہوم کی پالیسی پر عمل کیا جائے. پنجاب کے مختلف شہروں میں اسموک کے تدارک کے لیے لاہور ہائی کورٹ نے بڑا حکم دے دیا. عدالت نے لاہور ڈویژن، شیخ پورہ، جھنگ، خانیوال اور بھاول نگر میں اسموک سے متعلق درخواستوں پر حکم جاری کیا. عدالت نے جھنگ، حافظ آباد، خانیوال، ننکانہ، بھاول نگر، شیخ پورہ کے ڈپٹی کمشنر کے فوری تبادلے کا بھی حکم دے دیا. جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے کہ ٹائر اور فصلوں کی باقیات جلائی جا رہی ہیں. لگتا ہے چیف سیکرٹری پنجاب سوئے ہوئے ہیں. سب سے زیادہ اسموک گاڑیوں کے دھوئیں سے بنتی ہے. پنجاب حکومت سرکاری سٹاف کے لیے الیکٹرک موٹر سائیکلیں خریدے اور سائیکلنگ کو فروغ دے. اور لاہور میں کم عمر ڈرائیور کی وجہ سے 6 افراد کی ہلاکت کا مقدمہ درج کر لیا گیا. مقدمہ تیز رفتاری، غفلت، لاپرواہی کی دفعات کے تحت درج کیا گیا ہے. ملزم افنان نے اعتراف کیا ہے کہ گاڑی 110 کی سپیڈ سے چلا رہا تھا. اچانک سامنے سے گاڑی آ گئی. دونوں سائڈز پر بیریئرز تھے، اس لیے گاڑی نکالنے کے لیے راستہ نہیں ملا. اس طرح بنی کہ ہم لوگ جا رہے تھے اور ایٹ اراؤنڈ 100 اور 107 یا 110 کی اسپیڈ پہ واز اراؤنڈ دیٹ. اور ہم لوگ جیسے ہی ہم نے بیریئر کراس کرنے کی کوشش کی تو سامنے ایک دم سے گاڑی آ گئی فرام دا رائٹ سائڈ. آئی تھنک اٹ واز لائک 10 یا 20 کی اسپیڈ پہ ہوگی اور وہ بالکل ہی ڈیڈ سلو ہو گئی تھی. بیکاز ہمارے بیریئر تھا لیفٹ اور رائٹ سائڈ پہ اور ہم صرف درمیان سے گزر سکتے تھے. تو وہ ڈرائیور ہیڈ نو چوائس بٹ ہٹ دا کار. سر مجھے چوٹیں لگی تھی. سر میں اکیلا نہیں تھا، میرے ساتھ 3-4 لوگ تھے، کھانا کھانے جا رہے تھے. لاہور میں پولیس نے ذہنی معذور لڑکی سے زیادتی کے 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے. خبر سے متعلق مزید جانیں گے. احمر کھوکر ہمارے ساتھ ہیں. احمر، آگاہ کیجیے گا اس بارے میں. جی بالکل خالد، یہ کانا پولیس نے کارروائی کی ہے اور ذہنی معذور لڑکی ہے اس کی زیادتی کرنے والے 3 ملزمان جو ہیں گرفتار کر لی ہیں. اور خاتون جو ہے وہ ذہنی طور پر معذور ہے پولیس کے مطابق. اور پولیس کا کہنا ہے کہ لڑکی کے جو ہے گھر کے آنے کے بعد خاتون کے دیور نے دوستوں سے مل کر جو ہے وہ زیادتی کی، جس پر لڑکی حاملہ ہو گئی تھی. اور 20 سالہ جو متاثرہ خاتون ہے اس کی حالت غیر ہونے پر گھر والوں نے پھر لڑکی کو حاملہ ہونے کا جو ہے ان کو علم ہوا کہ لڑکی جو ہے حاملہ ہے. ملزمان متاثرہ لڑکی کے اہل خانہ کو ڈراتے دھمکاتے بھی رہے ہیں. اور ملزمان میں خاتون ملزمہ ہیں، ان کا نام کاجل ہے، جبکہ دیور اشواق اور دوست جو ہے اظہر شامل ہے. دیگر ملزمان کی جو ہے وہ تلاش کے لیے خصوصی ٹیمیں بنا کر پولیس کارروائیاں کر رہی ہے. چھاپے مارے جا رہے ہیں. بہت شکریہ احمد تفصیلیں آگاہ کرنے کے لیے. اور خبر دیں آپ کو، نیب راولپنڈی کی ٹیم چیئرمین پی ٹی آئی سے تفتیش کے لیے اڈیالہ جیل پہنچ گئی ہے. مزید کیا تفصیلات ہے بابر ملک سے جانتے ہیں. بابر، آگاہ کیجیے. جی ہاں، القادر ٹرسٹ کیس میں ٹیم جو ہے آج اڈیالہ جیل میں پہنچی ہے. 2 رکنی یہ نیب کی ٹیم تھی جس میں نیب کے 2 آفیسر شامل ہیں. اسسٹنٹ ڈائریکٹر آصف اور وقار حسن نیب یہ پہنچے ہیں اڈیالہ جیل میں اور انہوں نے
وارنٹ گرفتاری جو عدالت کی جانب سے حاصل کیے گئے ہیں اس کی تعمیل کے لیے جیل انتظامیہ کو وارنٹ گرفتاری دے دیے ہیں، اور اس کے ساتھ اس کیس میں ان کی وارنٹ گرفتاری کے حوالے سے جو ہے وہ اپڈیٹ ہو رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ کچھ سوالات بھی جو ہے چیئرمین سے کر سکتے ہیں، تاہم پہلے وارنٹ گرفتاری کی تعمیل ہوگی۔ جی شکریہ بابر ملک، وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ غزہ کی صورتحال سے آپ کو آگاہ کریں۔ اسرائیلی فوج کے قبضے کے بعد غزہ کے اسپتال قبرستانوں میں تبدیل، الشفا اسپتال میں ICU کے تمام مریض دم توڑ گئے، انکیوبیٹر میں موجود بچے ایک ایک کر کے دم توڑنے لگے۔ انتقال کر جانے والوں میں 6 بچے اور 26 مریض شامل ہیں۔ اسپتالوں کے اطراف اسرائیلی فوج کی بمباری اور حملے شدید ہو گئے ہیں۔ غزہ کے اسپتال میں بھی اسرائیلی فوجیوں نے اسپتال کے عملے کو باہر نکال دیا۔ انتہائی نگہداشت میں موجود مریضوں اور زخمیوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا، مریضوں کو منتقل کرنے کی اجازت بھی نہیں دی گئی۔ غزہ کے دوسرے بڑے اسپتال القدس میں بھی تمام آپریشنز بند ہو چکے ہیں۔ برطانوی وزیراعظم نے وزیر داخلہ کو برطرف کر دیا۔ سویلا نے فلسطین مارچ کو نفرت مارچ قرار دیا تھا اور لندن پولیس پر جانبداری کا الزام لگایا تھا۔ وزیر خارجہ جیمز کلوری کو سویلا کی جگہ وزیر داخلہ بنا دیا گیا، جبکہ سابق وزیراعظم ڈیوڈ کیمرون کو وزیر خارجہ کی ذمہ داری سونپ دی گئی۔ برطانوی وزیر صحت نیل اوبرائن نے بھی اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ رشی سوناک کی جانب سے کابینہ میں بڑے پیمانے پر ردعمل کا امکان ہے۔ قومی ٹیم کے بالنگ کوچ مونی موکل مستعفی ہو گئے، PCB کے ساتھ مزید کام کرنے سے معذرت کر لی۔ کرکٹ بورڈ نے استعفے کی تصدیق کر دی۔ موکل کو دورہ آسٹریلیا تک بورڈ کے ساتھ کام کرنا تھا۔ سابق قومی فاسٹ بالر عمر گل بالنگ کوچ بننے کے مضبوط امیدوار ہیں۔ عمر گل کہتے ہیں ابھی بورڈ سے رابطہ نہیں ہوا، اپنی شرائط پر کام کرنے کو تیار ہوں۔ یہ کہ میری کچھ کمٹمنٹس ہیں، اس کے بعد میرے T10 میں ابوظہبی میں میرے کمٹمنٹ ہے۔ انشاءاللہ اگر موقع ملتا ہے تو obviously ایکسیپٹ کروں گا، لیکن یہ ہے کہ آپ کی کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہونی چاہیے۔ اگر آپ کو ایک رسپیکٹ ملتی ہے، آپ کو ایک اتھارٹی ملتی ہے تو بالکل ایکسیپٹ کریں گے، لیکن یہ صرف نہیں ہے کہ وہاں پہ بندہ سیلری کے لیے بیٹھ جائے، کوئی کام نہیں ہو، ایٹ لیسٹ ہم سے کوئی کام لیا جائے۔ قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم کی وطن واپسی، رات کے نجی ایئر لائن کے ذریعے دبئی سے لاہور پہنچے۔ سخت سیکیورٹی حصار میں گاڑی تک پہنچایا گیا۔ بابر اعظم کی آمد پر مداحوں کی بڑی تعداد ایئرپورٹ پہنچی۔ پاکستان کو ورلڈ کپ کی تاریخ میں پہلی بار 5 میچز میں شکست ہوئی ہے۔ پشاور کے معروف صدر بازار کا حلیہ تبدیل کر دیا گیا۔ کھلے مین ہولز کی جگہ نئی خوبصورت سڑکیں، بجلی کے لٹکتے تار انڈر گراؤنڈ کر کے بازار وسیع کر دیا گیا ہے۔ رپورٹ کر رہی ہیں شازیہ نثار۔ 4 مہینوں میں صدر کا نقشہ بدل دیا، بہت بہتری آئی ہے آرمی کی وجہ سے۔ پہلے یہاں پر زیادہ تر گندگی تھی۔ شہر پشاور کے معروف تجارتی مرکز پشاور صدر میں بجلی کی لٹکتی تاریں، ٹرانسفارمر، جگہ جگہ کھلے مین ہول، جبکہ ٹوٹی پھوٹی سڑکوں نے اس تاریخی بازار کی خوبصورتی کو ماند کر دیا تھا۔ تاہم اب کنٹونمنٹ بورڈ نے پاک آرمی کے تعاون سے پشاور صدر کا حلیہ ہی تبدیل کر دیا۔ قدم رکھتے ہی اس تجارتی مرکز میں بجلی کی لٹکتی تاروں کی بجائے نیلا آسمان اور پاکستان کا جھنڈا نظر آتا ہے۔ پچھلے 4 مہینوں میں صدر کا نقشہ بدل دیا۔ اس پہ 525 ملین تقریباً روپے کی لاگت آئی ہے۔ بڑے سائز کے ٹرانسفارمر اب اس پورے صدر میں نظر نہیں آتے۔ ٹرانسفارمر کو ایک ہی جگہ رکھا گیا ہے۔ اب پشاور صدر میں ایک بھی کھلا مین ہول دیکھنے کو نہیں ملتا۔ روڈ موڈ وغیرہ یہ خراب تھا، تارے نیچے تھا، ابھی تو الحمدللہ بہت کام ہو گئی۔ یہاں پر پہلے سے بہت بہتری آئی ہے۔ پہلے یہاں پر زیادہ تر گندگی تھی، یہ بجلی کے یہ تارے تھے بہت زیادہ تیز کی وجہ سے۔ ابھی سڑک بھی بہت صاف آ رہا ہے آرمی کی وجہ سے۔ صدر میں عوام کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے 45 CCTV کیمرے مختلف مقامات میں انسٹال کیے گئے ہیں۔ کیمرہ مین حیات خان کے ساتھ شازیہ نثار، ایئر وائی نیوز پشاور۔ قصور آئے اور دریائے ستلج کی مشہور مچھلی نہ کھائی تو بڑا قصور کیا۔ قصور والے کہتے ہیں ایسی لذیذ مچھلی چراغ لے کر ڈھونڈو تو نہیں ملے گی۔ رپورٹ کریں گے تکریم علی۔ پوری رہو مچھلی سردیوں کی سوغات سمجھی جاتی ہے، جس سے ہر کوئی لطف اندوز ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آج اسپیشلی کراچی سے ہمارے گیسٹ آئے ہوئے تھے تو ان کو کھلانے لایا ہوں۔ ہم نے بہت دفعہ سنا تھا ان کا، لیکن ہم آئے فرسٹ ٹائم آئے۔ ماشاءاللہ بہت اچھی ہم نے کھائی ہیں، دوست اور ہم سب لاہور سے آئے ہیں۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ دریا ستلج کی روہو مچھلی خالص مسالہ جات اور سرسوں کے آئل میں تلی جاتی ہے،
مسالے ہو گئے، مچھلی ہو گئی، ہم اپنی مرضی سے وہ اسپیشل دیکھتے ہیں پھر تیار کرتے ہیں. والد صاحب کی بنائی ہوئی ہے، خود پرسنل ریسیپی ہے. طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ مچھلی وٹامن ڈی کا ذریعہ ہے، اس کے استعمال سے جسم میں قوت مدافعت بڑھتی ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ تکریم علی، ARY نیوز، قصور. آپ نے ملتان کے سوہن حلوے کی تعریف تو سنی ہوگی، لیکن ڈیرہ اسماعیل خان کا سوہن حلوہ بھی اپنی مثال آپ ہے. ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی دوسرے شہر سے آئے اور ڈیرہ اسماعیل خان کی یہ سوغات ساتھ لے کر نہ جائے. محمد عرفان مغل کی رپورٹ. میٹھے سرائیکی لوگوں کی سرزمین ڈیرہ اسماعیل خان کی ایک میٹھی پہچان اس کا سون حلوہ بھی ہے. شہر اور اس کے مضافات میں کم و بیش سون حلوے کی 200 سے زائد دکانیں لوگوں کے کام و دہن کو مٹھاس کے ایسے ذائقوں سے روشناس کرا رہی ہیں جو انہیں برسوں یاد رہتا ہے. یہ تو بہت مشہور حلوہ ہے، اس کا ٹیسٹ زبردست ہے. ہاں بہت زبردست ٹیسٹ ہے اس کا. جو بھی بس ایک بار کھاتے تو دوسری بار منگواتے ہیں. یہ حلوہ سونی، دودھ، گھی یا آئل اور میٹھے سے تیار کیا جاتا ہے. اس کی تیاری صبح سویرے شروع ہو جاتی ہے اور 3 سے 4 گھنٹے کی مشقت کے بعد گرما گرم حلوے کے تھال گاہکوں کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. دودھ ہے اور گھی، چینی تو ہے سو ہے، اور اس کے علاوہ میدے بھی تھوڑا سا استعمال ہوتا ہے. اور اس میں ایک وہ جسے ہم سونی کہتے ہیں جو بیسیکلی گندم کا نشاستہ، اور اس کے علاوہ جو الائچی، ڈرائی فروٹ یا دیسی گھی وغیرہ اسے بہتر سے بہتر بنایا جاتا ہے. تیار ہونے کے بعد اس حلوے کو پشت میں وجات سے سجایا جاتا ہے. آج کل یہ مختلف ذائقوں میں بھی دستیاب ہوتا ہے. کوئی گزشتہ 20-25 سالوں سے یہاں سے میں حلوہ لیتا رہا ہوں، اور کافی دوست احباب کو یہاں ادھر ادھر میں کراچی تک، پشاور تک جہاں بھی جاتے ہیں عزیز و اقارب کو ان کو میں گفٹ کرتا ہوں. کراچی، لاہور اور پشاور کے ساتھ ساتھ ملک بھر سے لوگ اس حلوے کو خصوصی طور پر منگواتے ہیں. سونا حلوہ ڈیرہ اسماعیل خان کی ایک سوغات ہے اور اس سے ڈیرہ اسماعیل خان کے بہت بڑا کاروبار بھی وابستہ ہے، لیکن حکومت کی جانب سے اس کو کسی قسم کی کوئی پذیرائی حاصل نہیں ہے. کیمرامین محمد عامر کے ساتھ محمد عرفان مغل، ARY نیوز، ڈیرہ اسماعیل خان. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.